बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दफ़ा फिर मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से हम मिर्ज़ा आबिद अहमद की ट्रांसमिशन में लाइव हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने नातगोई के हवाले से, बिलखुसूस अरबी नातगोई के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हुए नातगोई का जो दूसरा अहद या जो दूसरी एक ज़ुबान फ़ारसी ज़ुबान, जिसमें अदब का एक बड़ा, इस्लामी अदब का, तक़दीसी अदब का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़ुबान में हमारे यहाँ मौजूद है, उसी हवाले से हमने आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया। आज की इस नशिस्त का उन्वान फ़ारसी ज़ुबान में तक़दीसी अदब का इर्तिक़ा, ये उन्वान रखा गया है, लेकिन ज़ेली उन्वान हमारा जो है वो यकीनन नात के हवाले से ही है और फ़रोग़ नात के हवाले से फ़ारसी ज़ुबान की जो खिदमत है हम उसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। फ़ारसी ज़ुबान यकीनन एक बड़ी ज़ुबान है जिसमें इस्लामी लिटरेचर कसीर तादाद में हमें मिलता है। बुज़ुर्गों का जो लिटरेचर है, ख़ास तौर पे जो इस्लामी विरसा हम कहें तो अरबी ज़ुबान के बाद फ़ारसी ज़ुबान वो ज़ुबान है कि जिसमें एक कसीर इल्मी सरमाया हमारा मौजूद है। आज हमारे प्रोग्राम में इंतहाई मोतबर और मारूफ स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आज इस मौजू पे गुफ्तगू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ारसी ज़ुबान के हवाले से हमारे यहाँ किस कदर काम हुआ और बुज़ुर्गों ने इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन शामिल किया। तो यकीनन आज की जो नशिस्त है वो बहुत ही मालूमाती और एक ख़ास नशिस्त है, जिससे आप अहबाब जो देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए आज मैसर आएगा। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं तरफ मारूफ आलिम दीन और स्कॉलर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब, जो कि उस्ताद हैं हमारे जामा उर्दू यूनिवर्सिटी के और उसके साथ कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुसूसी दावत में पहली दफ़ा मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के प्रोग्राम मिर्ज़ा आबिद अहमद में शरीक हुए। मैं उन्हें आपको खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारी महफ़िल की रौनक और हमारे मुस्तकिल हमारी रहनुमाई करने वाले एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी बग़ैर शायद हमारी महफ़िल नामुकम्मल है। मेरी मुराद आप तमाम जानते हैं कि आप ख़ुद अपना तारुफ़ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अहमद बेग अज़ीज़ी दामत बरकातुहू आलिया, और उनके साथ हमारे इंतहाई मोतबर मारूफ स्कॉलर जामा कराची के शोबे इस्लामियात के तीन हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत मुशफ़िक़ अपने नाम की तरह डॉक्टर सुहेल शफ़ीक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आज हम इन अहबाब से इस्तिफ़ादा करेंगे और उनके साथ मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के रूह रवा मारूफ नात ख़ां हमारे जिस महफ़िल के मैं कहूँ कि सरखेल जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब मौजूद हैं। और आज हमारे साथ एक नौजवान नात ख़ां भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह अपनी अक़ीदत हुज़ूर की बारगाह में पेश करेंगे। जनाब तलहा सुल्तानी साहब इंशाअल्लाह वो भी अपनी अक़ीदत पेश करेंगे। इससे कबल के मैं मज़ीद इस पे बातचीत शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र से इस महफ़िल का आगाज़ किया जाए और मैं मुल्तमिस हूँ हमारे ताई मोहतरम जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब से कि हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह का हम्दिया कलाम पेश करने की सादत हासिल करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। यकीन मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी नात ख़ानी के साथ साथ नात फ़हमी के लिए भी कोशा है और यकीन जैसे शर्फी ने फरमाया कि इस फ़ारसी ज़बान में नात का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है और ऐसे असलाफ़ से ये ज़बान मौसूम है और यकीनन हमारे
نعت میں اس کی بڑی ایک گرائیت ہے۔ اللہ پاک ان کلاموں سے اور ان اسلاف کے ان ادب کے اس خزانے سے ہمیں فیضیاب ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور میں یقین مشکور ہوں، ممنون ہوں ان اساتذہ کرام کا جن کی شفقت عنایت سے بھی ہمیں ہمت ملتی ہے کہ اس جہد کے پروگرام کا اجرا کیا جا سکے۔ فردن میں مشکور ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حمد کے چند اشعار شامل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مالک الملک لا شریک لہ، مالک الملک لا شریک لہ، مالک الملک لا شریک لہ، وحدہ لا الہ الا ہو، وحدہ لا الہ الا ہو، باغبان قدیم لا یزل، باغبان قدیم لا یزل، صفتش لا الہ الا ہو، صفتش لا الہ الا ہو، صوفیاء گر بہشت میں طلب، صوفیاء گر بہشت میں طلب، ذکر شان لا الہ الا ہو، ذکر شان لا الہ الا ہو۔ کیا خوبصورت مقطع لکھا کہ شمس تبریز گر خدا طلب، شمس تبریز گر خدا طلب، خوش بخا لا الہ الا ہو، خوش بخا لا الہ الا ہو، وحدہ لا الہ الا ہو۔
सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी मोहम्मद अबरार हुसैन साहब हज़रत शम्स तबरीज़ी अलैहि रहमा का कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और जो हमारा आज का मौजू है तक़दीस, फ़ारसी नात, फ़ारसी ज़बान में तक़दीसी अदब का इर्तिक़ा। मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, लेकिन इससे पहले यकीनन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तक़दीसी अदब कहते किसे हैं। तो मैं, हमारे साथ डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ ये सवाल लेके जाऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तक़दीसी अदब है क्या। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जब इस्लाम की शुआएं ईरान तक पहुंची तो ईरान क्योंकि वो ख़ित्ता है कि जहाँ फ़ारसी ज़ुबान राइज थी, तो फ़ारसी अदब और फ़ारसी ज़ुबान में इस्लामी तालीमात के असरात उसी दौर से शुरू हुए। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज़ भी साथ साथ ही हो जाए। तो पहले एक तो हम अपने मौजू से मुताल्लिक सवाल कि हमारे इल्म में ये बात आए कि तक़दीसी अदब से मुराद क्या है, क्योंकि हमारा जो ज़ैली उन्वान है वो नात का है, तो उसमें तक़दीसी अदब में नात की क्या जगह है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू अगर डॉक्टर साहब आप रोशनी डालें तो। मैं शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं इदारे का मसरूर कैफ़ी नात एकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने फ़ारसी अदब की नातिया शायरी के हवाले से इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया, और वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर मसरूर नात कैफ़ी एकेडमी के जो प्रोग्राम्स हैं वो देखता हूँ। खुशी होती है कि किसी न किसी मरहले में, किसी न किसी सूरत में इस बेरारवी के दौर में इल्म की शमा जो है वो जलाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें और जिला बख्शे। तो खुशी है कि मेरे साथ जो है वो अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब मौजूद हैं। तो इनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद हमारा तारुफ भी हैं। तो चूँकि मोहब्बत वाले आदमी हैं, फिर इनके साथ ही डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र में बरकतें अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। तारीख़ के हवाले से अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं, बल्कि हम कहें तो हमारे लिए, हमारे तबके के लिए तारीख़ का एक हवाला है डॉक्टर साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें बरकतें अता फरमाए। फ़ारसी अदब में तक़दीसी अदब का इर्तिक़ा, तो तक़दीसी अदब अगर हम इस्तिलाह के हवाले से देखें तो इसमें तौहीद बारी ताला का रंग आता है, और वैसे उमूमी तौर पे देखें तो अदब नाम ही तक़दीस का है। क्या कहने अदब नाम ही तक़दीस का है। अदब क्या है? अदब यही है कि जुर्रत रिंदाना हो और दूसरों के सुनने की सकत आपके अंदर मौजूद है, जिसे हम सब्र से ताबीर करते हैं। हक गोई हो और सब्र हो, यही अदब है, यही तरक्की पसंदी है, यही तरक्की पजीरी है। तो तक़दीसी अदब से अगर खुसूसी तौर पर मुराद लेंगे तो वो तौहीद बारी ताला के मज़ामीन हैं। उमूमी तौर पर मुराद लेंगे तो अदब ही अदब है। और अदब का मतलब ये है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा कर आप राह अदब पर चल पड़े। तो फ़ारसी अदब की जहाँ तक बात है तो मेरे जहाँ तक नाकिस मुताले की बात है तो फ़ारसी अदब का जो इर्तिक़ा हुआ है ये तो उसी वक्त से हो गया जब से फ़ारस आबाद हुआ होगा। ज़ाहिर है क़बल अज़ इस्लाम इसकी तारीख़ है, और क़बल अज़ इस्लाम तौहीद के मज़ामीन तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तौहीदी मज़ामीन, ये अलग बात है कि उसमें फिर शिरकिया मज़ामीन शामिल हो गए, लेकिन ये बुनियादी तौर पर हज़रत इंसान में तौहीद मौजूद है, उसकी सरिश में तौहीद मौजूद है। ये खारिज के अवामिल हैं जो इंसान को जो है वो शिर्क की जानिब खींच लेते हैं। तो तक़दीसी अदब या फ़ारसी अदब की जब हम बात करेंगे तो ज़माना करीब में हम ये देखते हैं कि फ़ारसी अदब के 4 अनासिर अरबा हैं।
ایک ہیں فردوسی جن کا شاہنامہ ہے، اور وہ شاہنامہ ایسا ہے کہ اس میں رزم و بزم کے مناظر کی جو عکاسی ہے وہ اتنی زندہ و جاوید ہے کہ جس کی بنا پر فردوسی اب تک زندہ و جاوید ہے۔ اسی طرح خیام ہے، اس کی رباعیات ہیں تو وہ رند و مستی کے عالم میں ہے، وہ بھی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے فارسی ادب کے اندر۔ اسی طرح شیخ سعدی ہیں، مصلح الدین شرف الدین شیخ سعدی، ان کا ادب موجود ہے گلستان بوستان کی صورت میں۔ ہمارے خطے میں تو وہ کبھی بھی مفقود نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حافظ شیرازی ہیں۔ تو یہ 4 عناصر اربعہ ہیں جو فارسی ادب کے ہیں۔ باقی فارسی ادب میں نعتیہ شاعری کا آغاز تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی علامہ فیصل صاحب پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ فردوسی کی نعتیہ شاعری سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا، لیکن موضوع جو ہے وہ ہمارا متعین ہو گیا کہ فارسی کا مطلب، فارسی ادب میں تقدیسی ادب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ادب کی بات کرنی ہے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر سراپا ادب ہی ادب ہے۔ تو مولانا روم کے حوالے سے تقدیسی ادب کا ایک شعر ہے، لغت اللہ بوئیں کثیف، یہ ہے تقدیسی ادب۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از حل شود بے قیل و قال۔ تو یہ مولانا روم ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو رہے گی تو اس کے اوپر پھر بات چیت کرتے ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے تقدیسی ادب کا بہت خوب اجمالی جائزہ پیش کر دیا۔ آپ نے بات کی فردوسی کی، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ فردوسی کا جو شاہنامہ ہے وہ پورا نعت یا کوئی قصیدہ یا نہیں ہے، انہوں نے اس میں جزوی طور پہ اشعار شامل کیے۔ تو یہ جو پہلا ایک عہد اگر ہم شروع کریں، یعنی کہ یہ جو 4ویں 5ویں صدی ہجری سے اگر ہم، کیونکہ میں مقالے بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ جو دور ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہے، علامہ صاحب میں آپ کی طرف اس گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا۔ اس سے پہلے میری نظر سے ایک، میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہمارے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے مقالے میں ایک کوٹیشن میرے نظروں سے گزری، تو اس میں یہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ فارسی زبان میں نعتیہ ادب کی ابتدا کہاں سے ہے۔ تو ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ عربوں کی فتح ایران کے بعد جب اسلام کی شعاعیں اس سرزمین پر پھیلی تو فارسی شعر و ادب پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ عربی کی طرح فارسی شعراء نے بھی صنف نعت کے محبوب مشغلے کو اختیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و ادب کے شاہکار پیش کیے۔ عجمی لہجے میں جب حجازی لے شامل ہوئی تو نعت کا ایک نیا اور بالکل اچھوتا اسلوب سامنے آیا۔ یہ نیا اسلوب فارسی نعت کی حیتی رنگا رنگی اور موضوعات کے تنوع سے عبارت ہے۔ تو یقیناً فارسی زبان کے اندر جو رنگ ہمیں ملتا ہے، خاص طور پہ ایک عارفانہ رنگ بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے ابھی 2 اشعار پڑھے اس میں بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ تو فردوسی اور فردوسی کے بعد کے عہد کے حوالے سے جو ہمیں کلام ملتا ہے، جو پہلا اولین زمانے کا، تو اس میں آپ کس طرح کے موضوعات دیکھتے ہیں اور اس پہ ہمیں کس طرح کا رنگ نظر آتا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس جہت کی جانب اشارہ کیا، اس سے پہلے میں اس کے تھوڑا سا اور پیچھے جا کر گفتگو کا آغاز کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تقدیس کی ایک مختصر اور ایک جامع تعریف ارشاد فرمائی، اور اس تعریف میں ظاہر ہے کہ وہ تمام پہلو شامل ہوتے ہیں جس کا تعلق علم سے، ادب سے اور تہذیب سے ہے۔ فارسی میں جب اسلام پھیلا، اس کے بعد فارسی لٹریچر سے مسلمانوں کا جو تعلق جڑا، اس کی قدیم ترین جو مثال ملتی ہے وہ 2 صدی ہجری میں ملتی ہے۔ 2 صدی ہجری میں ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن المقفع،
اور عبداللہ ابن المقفع یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے فارسی میں باقاعدہ کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن فارسی کی متعدد تحریروں کا انہوں نے عربی ترجمہ کیا، اور ان کا دور وہی ہے جو حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا دور ہے۔ یہ 2 صدی ہجری کی شخصیت ہے۔ پھر 3 صدی ہجری میں ایک بڑا مسلم سائنٹسٹ ابو موسیٰ الخوارزمی، وہ سائنس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، ریاضی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور یورپی دنیا اس کی عظمتوں کی معترف بھی ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے، ان کے سوانح نگاروں نے کہا کہ وہ رباعیات کے شاعر تھے، گو کہ ان کی کوئی رباعی باوجود تلاش بسیار کے وہ نہ مل سکی، لیکن ان کے سوانح نگاروں نے ان کے شاعر ہونے کا اور شاعری میں رباعیات کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ جو ایک باقاعدہ شعری دور شروع ہوتا ہے جو فردوسی سے، یہ 4 صدی ہجری، جہاں سے باقاعدہ فارسی میں مذہبی شاعری، دینی شاعری وہ آئی، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار یہ حکیم صنائی سے ہوتی ہوئی پھر صوفیاء کرام کے ہاں یہ نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک خاص پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے صوفیاء کرام ہیں ان میں سے اکثریت صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے، اور شاعر سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ حمد اور نعت کے شاعر تھے، تقدیسی ادب میں ان کے ہاں غزلیات بھی شامل تھیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو شعری مجموعہ فارسی کا ہے، آپ نے 2 شعری مجموعے مرتب کیے، ایک عربی میں ایک فارسی میں۔ جو فارسی میں شعری مجموعہ ہے اس میں 800 کے قریب غزلیات ہیں، اور ان تمام غزلوں کے اگر مضامین دیکھے جائیں تو ان کے مضامین توحید باری تعالیٰ پر مبنی ہیں، نفس پر، انسان کا عالم بالا سے تعلق، روح اور نفس کی بحث، روح اور عالم بالا کی بحث، روح اور اس کی تطہیر، یہ تمام عنوانات اس میں شامل ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک نعت بھی فارسی میں معروف ہے، جس کا ایک شعر ہے: سلام گویم و صلات برتو ہر نفس سے، سلام گویم و صلات برتو ہر نفس سے، قبول کن بکرم این سلام و صلات۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے آپ اس دور کی دیگر شخصیات کو اگر دیکھیں، یہ 6 صدی ہجری کی بات ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اگر آپ اس دور کی دیگر شخصیات کو دیکھیں اور ان سے کچھ قبل بھی، تو وہ صوفیاء کرام کے ہاں شعری رواج ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کوئی دیوان، شعری دیوان وہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے شاعر ہونے کی ایک دلیل بڑی یہ موجود ہے کہ کشف المحجوب کے دیباچے میں حضرت داتا علی حجویری نے خود اپنے ایک دیوان کا ذکر کیا، اور اس دیوان کے تذکرے کے ساتھ اس کا ایک المیہ بھی بیان کیا۔ داتا صاحب نے کہا کہ وہ میں نے دیوان مرتب کیا تھا، ایک صاحب مانگ کر لے گئے، پھر وہ کبھی ملے نہیں، اور یوں داتا صاحب کا دیوان اب اللہ جانے کہاں ہے، یہ اس کے ساتھ ایک المیہ رہا۔ لیکن داتا علی حجویری صاحب دیوان شاعر تھے، اور آپ کی شاعری بھی فارسی میں۔ پھر اسی طریقے سے ہم جس صوفی بزرگ کو دیکھتے ہیں ان کے ہاں شعر ملتا ہے، شاعری ملتی ہے، اگر وہ خود شاعر نہیں ہیں تو ان کی بزم میں، ان کی خانقاہ میں، ان کے آستانے میں اشعار کہے جاتے ہیں، اشعار سنے جاتے ہیں، چاہے وہ غریب نواز ہوں، حضرت مولانا جامی ہوں، یا پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہوں، یا بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہوں۔ ان تمام بزرگان دین کے ہاں فارسی شاعری، کیونکہ یہ شاعری محض شاعری برائے شاعری نہیں ہے، یہ محض قافیہ اور ردیف نہیں ہے، بلکہ یہ شاعری در حقیقت تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ شاعری علوم باطنی کو پہنچانے کا اور احساسات کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو فارسی شاعری ہے اس میں احساسات ہیں، اس شاعری میں
ایک حجاب ہے، ایک چلمن ہے جس کے پیچھے سے ایک نزاکت کے ساتھ کلام ہوتا ہے، جس میں ایک حجاب بھی رہتا ہے اور اس حجاب کے پیچھے جستجو بھی رہتی ہے، اور اس میں محبوب کے حسن و جمال کی حسین تعریف بھی ہوتی ہے، اور اس تعریف میں پھر عاشق کے اور محب کی اندر کی کیفیات یہ سب بیان ہوتی ہیں۔ لب، رخسار، آنکھیں، زلفیں، یہ تمام عنوانات فارسی کے صوفیاء کرام نے اپنی غزلوں میں عارفانہ مضامین میں باندھے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب آپ نے بہت ہی مرصع اور پورا ایک آپ نے بھی خاکہ کھینچ دیا۔ یقیناً ہمارے یہ سارے موضوعات ہیں، ہم اس پہ آگے فردن گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ پہلے نعت کو کون تھے، عربی زبان میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، تو فارسی زبان میں بھی جیسے علامہ صاحب نے 2 صدی ہجری کا حوالہ دیا، 3 صدی ہجری کا حوالہ دیا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو شعری نمونے ہمیں میسر ہیں وہ فردوسی کے ہیں، جو کہ 4 صدی ہجری جن کا بنتا ہے سال یا دور ان کا۔ تو فارسی ادب، کیونکہ ہم جیسے ابھی علامہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ایک کثیر ہمارا علمی سرمایہ فارسی ادب میں، فارسی زبان میں موجود ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے خاص آپ کا حوالہ ہے اور آپ خود سیاحت میں بھی رہتے ہیں، آپ نے کئی ملکوں کی سیاحت بھی کی اس حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری تاریخ اسلام کا جو یہ لٹریچر ہے، کیا یہ زبوں حالی کا شکار ہوا؟ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ بغداد تباہ ہوا تو کافی ہمارا اسلامی لٹریچر بھی تباہ ہوا، تو یہ نمونے جو ہمیں میسر نہیں ہیں، ایک اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تحقیق اگر کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے موجود ہو، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاہ نامہ میں فردوسی کے کلام میں ہمیں جو ہے حمدیہ اور نعتیہ مضامین ہمیں میسر آتے ہیں، اور ڈاکٹر علامہ صاحب نے اس سے قبل کے بھی حوالہ دیا، تو کیا کوئی ایسی تحقیق عصر حاضر میں موجود ہے کہ جو فردوسی سے قبل کی بھی ہو اور جس کے کوئی نمونے بھی موجود ہوں، اور اگر نہیں ہے موجود تو اس عوامل کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ لٹریچر آج ہمیں میسر نہیں ہے؟ صرف ہم اس کے بارے میں، جیسے ابھی انہوں نے کہا قاسمی کے بارے میں کہ وہ رباعیات کے شاعر تھے، لیکن باوجود تحقیق کے بھی ان کا کوئی نمونہ موجود نہیں، تو ان باتوں کی وجوہات کیا ہے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا کہ جنہوں نے ایک بہت خوبصورت سلسلہ تقدیسی ادب کے حوالے سے شروع کیا ہے، اور ایک بڑا علمی سلسلہ ہے جس سے استفادہ کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ادب کی اور فارسی زبان و ادب کی، تو زبان اور بیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بھی قرار دیا ہے۔ شکیل عادل زادہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا موضوع خدا ہے، اور دنیا کا کوئی ادب اس سے مستغنی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ خدا کی حمد بیان نہ کی گئی۔ دنیا کی ہر بڑی چھوٹی زبان میں جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کی گئی، جس کے مختلف مظاہر، مختلف نمونے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے تو فارسی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے، ہزاروں سال قدیم یہ زبان ہے، اور فارسی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے زبان شیریں کہا جاتا ہے، کہ یہ بڑی خوبصورت میٹھی زبان ہے۔ اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو ایک تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں کہ عربی زبان کے بعد جو زیادہ سرمایہ ہمارا علمی موجود ہے، خاص طور پر تصوف کے حوالے سے، ادبیات کے حوالے سے، تو وہ فارسی زبان میں ہی موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہلے تعلیم و تربیت میں عربی زبان خصوصیت سے شامل ہوا کرتی تھی، تو دوسری زبان جو ہے وہ فارسی زبان ہی ہوا کرتی تھی۔ اور زبانوں کے حوالے سے ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زبان محض زبان نہیں ہوتی، اظہار کا ایک ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ زبان جو ہے وہ پوری ایک تہذیب کا نام ہے۔
اور جب ہم کسی زبان کو فراموش کر دیتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں تو دراصل ہم اس تہذیب سے دور ہو جاتے ہیں. اور یہ المیہ جو ہے بر صغیر میں ہوا کہ بر صغیر کی سرکاری زبان کی حیثیت فارسی زبان کو حاصل تھی اور 700 سال تک جو ہے وہ فارسی زبان یہاں پر رائج رہی. لیکن جب انگریزی زبان کو 1836 میں یہاں پہ رائج کیا گیا تو پھر آہستہ آہستہ فارسی زبان سے ہم دور ہوتے گئے. اور پھر صرف اس زبان سے ہی دور نہیں ہوئے بلکہ اس تہذیب سے بھی دور ہوتے چلے گئے. وہ تمام جو ہمارا تحریری سرمایہ فارسی زبان میں موجود تھا اس سے بھی ہم دور ہوتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم فارسی کی کتنے ہی شعراء ادبا ہیں اور ان کی جو علمی تصانیف ہیں اس سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے. فارسی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں جو کلام ہے وہ شہرۂ آفاق حیثیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر مولانا جامی کا ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس پر کئی دیوان قربان کیے جا سکتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور جب بات ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی تو پھر جو اشعار ہوتے ہیں وہ حیات جاوداں پا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم فارسی زبان سے پوری طرح واقف نہ ہونے کے باوجود حضرت شیخ سعدی، عبد الرحمن جامی، حافظ شرازی اور اسی طرح سے مولانا قدسی جو ہیں ان کے ناموں سے واقف بھی ہیں اور ان کے کلام سے جو ہے استفادہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک بڑا نام جو ہے حضرت مولانا روم کا ہے جن کی مثنوی جو ہے وہ حسب قرآن در زبان پہلوی جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ پہلوی زبان میں، یعنی فارسی کا ہی ایک نام ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے قرآن ہے. تو یہ اس کلام کی اہمیت ایسی ہے، اس کی انفرادیت ایسی ہے. اور اگر مولانا روم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حمد و ثنا کے ابواب نہیں باندھے، لیکن کلام میں جا بجا جو ہے وہ خدائے بزرگ برتر کی ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. تو جیسے گفتگو آگے بڑھی کہ تو انشاءاللہ پھر مولانا رومی اور دیگر جو فارسی شعراء ہیں ان کے کلام کا بھی تذکرہ آتا رہے گا. جزاک اللہ. اچھا، یہ تو اب ہم نے ایک اجمالی جائزہ لے لیا. اب ہم آتے ہیں موضوعات پہ اور آگے کہ جو باقاعدہ فارسی شاعری کا زمانہ اگر ہم کہیں تو وہ عہد غزنوی اور سلجوقی دور میں جو بزرگ تھے ہمارے پاس موجود تھے. ابھی یہ ذکر بھی ہوا جس میں ثنائی ہیں، حضرت فرید الدین عطار ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ اگر ہم مثنوی کو دیکھتے ہیں، مثنوی کا ذکر بھی ہوا تو اس میں ایک عارفانہ رنگ ہے، موضوعات سارے عارفانہ انداز میں ہمیں میسر آتے ہیں. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، اور اگر اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ اس زمانے کی شاعری اور اس کے جو موضوعات اس انداز میں جو بیان کیے اس کی اثر انگیزی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے، تو اس کی کیا وجہ رہی ہوگی اور اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ شکریہ زکریا بھائی. مولانا رومی کی بات آپ نے کی ہے اور دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب نے ایک مجموعی طور پر جو ہمارے کیفیات ہیں تو اس پر انہوں نے ایک نظر کی، اور افسوس بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم علم سے اور فارسی زبان سے دور ہو رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی کا جو پہلا شعر کہا، بشنو ازنے چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند، تو لگتا یہ ہے کہ وہ تو بانسری شکایت کر رہی تھی، آج پوری کی پوری فارسی زبان مسلمانوں سے شکایت کر رہی ہے مکمل طور پر. چونکہ ایک زمانے میں فارسی ادب جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج تھا مدارس میں بھی، اور اب تو بالکل ہی مفقود ہو چکا ہے. مولانا جلال الدین رومی کو علامہ اقبال اپنا پیر بھی کہتے ہیں. تو ان کی ایک نعت ہے جس کو میں خصوصی طور پر آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا، جس میں تقدیسی ادب بھی ہے، توصیفی ادب بھی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، بود در انجیل نام مصطفیٰ. یہ میں بتاؤں گا کہ پھر اس کا انتخاب ہم نے کیوں کیا ہے. بود در انجیل نام مصطفیٰ، آسر پیغمبراں بہر صفا. بود ذکر حلیہ ہاؤ شکل او،
بود ذکر غزوہ و سومو عقل او۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی انجیل میں موجود ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا راز جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہیں، ان کے نام میں موجود ہے۔ پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے نام کا ذکر ہے، بلکہ آپ کے جسم مبارک کے خد و خال کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، اور نہ صرف آپ کے قد و قامت کا ذکر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ طائفہ نصرانیہ بہرے ثواب چو رسیدن بدا نام و خطاب، کہ یہ جو عیسائی تھے، جو انجیل خواں تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی سے اپنی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ تو اس نعت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب فارسی ادب میں نعتیہ شاعری ہوئی تو تقدیسی ادب کی جیسے میں نے بات کی، شیخ سعدی یہ فرماتے ہیں اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فارسی میں جب تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا قبل از اسلام، چونکہ فارسی زبان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سجیل کے بارے میں علماء لغت یہ لکھتے ہیں کہ یہ سجیل جو کنکریاں ہیں جو ابابیل نے اٹھا رکھی تھیں، یہ اصل میں سنگ گل ہے، مٹی کی چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں، لیکن چونکہ گاف کا استعمال عربی زبان میں نہیں ہے، لہذا وہاں سے یہ سجیل میں منقلب ہو گیا۔ اسے دخیل العرب بھی کہتے ہیں، اور دخیل اللغات کے حوالے سے اس کی اصطلاح یہ موجود ہے، اور ایک مکمل اس میں کتاب موجود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارسی زبان و ادب قبل از اسلام جو ہے اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اب اس میں جو شرکیہ مضامین تھے اس کو ختم کرنا تھا اسلام کے بعد، چونکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم سرخیل کہیں اس خطے کا تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی سے جو شرک کی تردید اس فارسی ادب میں ہونا شروع ہوئی یا اس فارس میں ہونا شروع ہوئی تو وہ آج تک جاری و ساری ہے، اس میں کہیں بھی انقطاع نہیں آیا۔ فردوسی ہوں، نظیری ہوں، جامی ہوں، سعدی ہوں، شیرازی ہوں، یا ہمارے خطے کے بزرگان دین ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہوں، اور یا آج کے دور کے ماضی قریب کے علامہ اقبال ہوں، یا حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہوں، تو ان لوگوں نے اپنے کلام میں فارسی سے اس شرک کو بالکل خارج کر دیا۔ تو یہ جو شعر شیخ سعدی کا ہے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک جہاں جہاں سے اپنی راہ بنا رہا تھا وہاں وہاں سے اس کی راہ کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ فارسی زبان و ادب میں ہمارے اولیاء نے، ہمارے صوفیاء نے یہ کام کیا۔ مولانا جامی نے فرمایا کہ نام احمد چون چنی یاری کند تاکہ نورج چون مددگاری کند، کہ نام احمد سے یاری لگا لو تاکہ ہر لحظہ آپ کی مدد ہوتی رہے۔ نام احمد سے یاری لگا لیں تاکہ ہر وقت آپ کی مدد جو ہے وہ ہوتی رہے۔ اور میں نے اس سے پہلے جو کہا تھا کہ انجیل میں بود در انجیل ذکر نام مصطفیٰ، کہ انجیل میں نام مصطفیٰ ذکر ہے اور عیسائی جو ہے اس نام سے مدد لیا کرتے تھے، تو لہٰذا نام احمد سے یاری لگا لو۔ اب جب اس کی ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خطے میں علامہ اقبال کو دیکھیے، یہ مرشد ہیں علامہ اقبال کے، علامہ اقبال کے بقول علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان را ہمی عرفان و ادراک کہ در خود فاش بیند رمز لولاک، کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عرفان و ادراک کو بلند کرے، اور وہ بلندی کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ بلندی اس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے کہ رمز لولاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ رمز لولاک سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک،
تو لہٰذا جو درس مولانا جلال الدین رومی دے رہے ہیں اسی کی ارتقاء کی بات علامہ اقبال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شاعر دور کے لحاظ سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اگر کوئی مضمون کہیں رہ جاتا ہے تو آگے والے ان مضامین کو آگے بڑھاتے ہیں، تو آگے بڑھانے والے آگے نہیں نکل جاتے بلکہ اسلاف اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بڑے ہو گئے مولانا روم سے، نہیں، وہ ان کو مرشد کہہ رہے ہیں لیکن اس مضمون کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں، اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا اندر قیاس ما نہ گنجت، شناس آن را کی گویت ما عرفناک۔ درس دے رہے ہیں علامہ اقبال، جو مولانا جامی دے رہے ہیں کہ خدا کو یہاں وہاں قیاس نہ کرو، خدا شناسی کی جستجو کرو اور اس حد تک کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ما عرفناک حق معرفتک، کہ اے اللہ میں معرفت میں غوطہ زن ہو کر بھی تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم تو بحر معرفت کو سونگھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ عارف باللہ جو ہے اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ میں پھر دوسری جانب چلے جاؤں گا معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بحر ہے، بحر معرفت ہے جس کے غوطہ زن ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بھی اس میں موجود ہیں، آپ کے قصائد بھی ان میں موجود ہیں۔ تو آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جمال معرفت مصطفیٰ کے بحر زخار میں غوطہ زن ہیں۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ تو مولانا جامی کی بات کو علامہ اقبال اگر آگے لے کر جا رہے ہیں تو یہ علامہ اقبال کا کمال ہے اور فیض ہے مولانا جامی کا۔ اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات ہوئی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں قد کان وما معه ما کان من الاقوان الان کما کان مشہود دل زارم، کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آفرینش سے جب سے آدم آئے اس دنیا میں، اس سے پہلے انسان جستجو میں رہا، پیغمبر آتے رہے، اللہ کی راہ دکھاتے رہے، پھر وہی بات کہ اسلام سے پہلے شرک کی آمیزش ہو گئی، لوگوں نے کہاں کہاں سے جو ہے شرکیہ مضامین کو داخل کیا، شرکیہ اعمال میں مبتلا ہوئے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو کیا اس وحدت کے دور میں وحدت میں کوئی کمی آ گئی؟ حضور اعلیٰ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں قد کان وما معه، وہ وحدت وہیں کی وہیں ہے اور ویسی ہی کی ویسی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔ الآن کما کانا مشہود دل زارم۔ اب یہ جو معرفت والے ہیں یہ ان کا مشاہدہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو کس کیفیت میں ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ قد کانا وما معه ما کانا من الاقوان، وہ ما کانا وما یکون سے پہلے جو تھا، ما کانا وما یکون کے بعد بھی وہ ہے اور ابھی بھی وہ اسی کیفیت میں ہے۔ تو یہ معرفت کی بات، یہ تقدیسی ادب کی بات ہو گئی۔ اسی طرح اسی کی ارتقاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شیخ سعدی کے اشعار ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو عربی ادب ہے، لیکن یہ عربی ادب فارسی ادب کے اندر شامل ہوا ہے۔ تو اگر عربی ادب نے فارسی ادب سے کچھ حصہ حاصل لیا ہے، کچھ حصہ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عربی ادب کم نہیں ہو گیا۔ یا اردو اگر فارسی ادب سے اپنی غذا لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فارسی اردو ادب کے اندر جان نہیں رہی، بلکہ یہ آپس میں جو زبانیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ تہذیب ہے۔ یہ تہذیب زندہ ہی تب رہتی ہے جب وہ آپس کی تہذیبوں سے آکسیجن لیتی رہے، اور یہی نسل انسانی کا فلسفہ ہے۔ تو اسی کو اگر ہم ادب کے اندر لیتے ہیں تو ادب بھی ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکراں براق کے بگزش از قصر نیلی رواق، کہ وہ حبیب خدا ہیں، اشرف انبیاء ہیں، کہ وہ عرش مجید پر
ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ تکیہ گاہ ہے ان کی، وہ سوار ہیں براق کے، اور وہ اس نیلی رواق سے بھی آگے گزر چکے ہیں۔ اب ہم شیخ سعدی کے بعد جب ارتقا دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری آتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت، کہ عرب نے تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے نور سے جلا بخشی، چراغ مردائے مشرق بر افروخت، اور مشرق کے مردہ چراغ کو روشن کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، جو یہ فارسی شعراء یا ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ فارسی زبان میں بیان ہو رہا ہے، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ میٹھی زبان ہے، شیریں زبان ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ اس زبان کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب ذوق آپ کا ہو تو ذوق ذوق کو کھینچتا ہے۔ تو فارسی میں جب ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے زمانے کے شعراء جو ہے وہ موجود ہیں۔ مجھے عربوں کی بات آئی، اسی زمانے کے اندر خواجہ علاء الدین علی احمد صابر معشوق الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ نعتیہ شعر یاد آ رہا ہے کہ در بارگاہ وحدت کثرت کجا بگنجت۔ یہ وہی تقدیسی ادب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو وحدت کی گنجائش ہی نہیں، کثرت کی گنجائش ہی نہیں، در بارگاہ وحدت کثرت کجا بگنجت۔ پھر نعتیہ شاعری دیکھیں تو آپ ادب کی کیا بات کرتے ہیں کہ جن عربوں نے اپنے آپ کو روشن کیا، ہمارے خطے کے لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح روشن کیا اور کس مقام پر پہنچے۔ تو شیخ علاء الدین علی احمد صابر فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہما شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ تو یہ ارتقاء ہے اس نعت کا، امروز شاہ شاہاں مہما شدست مارا، کہ آج کے روز شاہ شاہاں ہمارے مہمان ہیں، اور جبریل با ملائک درباں شدست مارا، اور جبریل تمام ملائکہ کے ساتھ میرے درباری ہیں۔ تو یہ ہمارے صوفیاء کرام نے جو ہے وہ، اب میں لکھ کر کچھ اور آیا تھا، چل کسی اور طرف گئے ہیں، تو ترتیب میں چاہ رہا تھا کہ یہ ارتقاء کی ہو۔ تو حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے کہ روح تابا والدہا واللیل مویش زا سجا، روح تابا والدہا واللیل مویش زا سجا، وَاسْفَتَحْنَا یاش لوا یاسین از متبسم، کہ ان کا روح روشن ہے، ان کا چہرہ روشن ہے، روح تابا والدہا واللیل مویش زا سجا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو فتح ہے وہ جھنڈائے یاسین ہے، اور وہ کس بنا پر ہے؟ ان کے ایک تبسم کی بنا پر، ان کی ایک مسکراہٹ کی بنا پر ہے۔ تو فارسی ادب میں جہاں ہمارے شعراء نے، ہمارے صوفیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی، اپنی نعت نہیں، حضور کی نعت۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سے نعت اکیڈمی کے حوالے سے یہ میسج دیتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نعت گو پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ میرا خیال سے اپنی نعت کو مقدم رکھتے ہیں، پھر حضور کا ذکر آتا ہے۔ مطلب اپنی نعت کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مدینے چلا، تو جب آپ کی میں آ گئی تو پھر آپ اس راہ پر نہیں ہیں کہ میں مدینے چلا۔ بزرگان دین تو یہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ پہلے اللہ کا نام ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اور کئی احادیث مبارکہ ہیں، پھر ضمناً گفتگو اس موضوع کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن یہ ادب کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہو، آپ کے غزوات کا ذکر ہو، آپ کی اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو، آپ کے لباس کا ذکر ہو، آپ کی آل اولاد کا ذکر ہو۔ یہ حضور، اب دیکھیں نا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حبیب خدا اشرف انبیاء۔ ابھی میں نے وہ شعر پڑھا آپ کو، آپ یہ بتائیں کہ کس پائے کا یہ شعر ہے؟ یہاں شیخ سعدی اپنا ذکر نہیں کر رہے، صرف سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، صرف سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اصل میں یہ ہے کہ حضور کی ثنا کی جائے، نہ کہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ مقدم رکھا جائے، اور یہ آپ کی اکیڈمی کے حساب سے یہ میسج جانا چاہیے۔ شیخ مولانا جامی کی ایک نعت ہے جو مجھے بےحد پسند ہے، اور میں نے زکریا سے بھی کہا تھا کہ زکریا اس کو ذرا یاد کیجئے گا، وہ عربی اور فارسی۔ اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ترقی ہوتی ہے نا کسی بھی زبان کی، ایک تو ترقی تنہا ہوتی ہے، ایک ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک نعمت کی بات ہے کہ ایک زبان سے ہمارا بنیادی مذہبی تعلق ہے، اور دوسری زبان ہمارے اس تعلق کو مضبوط کر رہی ہے، اور اس کا اہتمام ہمارے صوفیہ نے، ہمارے عرفاء نے رکھا۔ احن شوقاً الی جمال لقیت فیہا جمال سلمہ، احن شوقاً الی دیار، احن شوقاً الی دیار لقیت فیہا جمال سلمہ۔ یہ تو ہو گئی آپ کی عربی کہ میر رساند ازا نواحی نوید وصلت بجانی بیما، یہ مطلع ہے مولانا جامی کا۔ بوادی غم منم فتادہ زمام فکرت ز دست دادا، کہ مولانا جامی کی اب آپ دیکھیں نا کیا ذوق ہے ان کا، جو واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنی ذات کو کس طرح ختم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بوادی غم منم فتادہ، کہ میں غم کی وادی میں پڑا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں نہیں ہوں، نشست گاہ پر نہیں ہوں، چلہ گاہ پر نہیں ہوں، پڑا ہوا ہوں۔ بوادی غم منم فتادہ زمام فکرت ز دست دادا، میرا فکر و شعور، میری عقل، سب کچھ میرے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ بوادی غم منم فتادہ زمام فکرت ز دست دادا، نہ بخت یاور نہ عقل رہبر، نہ تن توانا نہ دل شکیبا، نہ قسمت یاوری کر رہی ہے، نہ عقل کام کر رہی ہے، نہ دل ساتھ دے رہا ہے۔ کیوں کہ می رسانت ازا نواحی نوید وصلت بجانی بیما، کہ وہاں سے مجھے ایک پیام آ رہا ہے، میری جانب مجھے لگ رہا ہے، احن شوقاً الی دیارن، کہاں سے؟ اس جگہ سے جہاں میری اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ حضرت مولانا جامی کا یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے۔ تو یہ جو فارسی زبان میں نعتیہ ادب یا تقدیسی ادب کا ارتقاء ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ دعا یہ ہے کہ ہم فارسی سے جڑے رہیں تاکہ آگے بھی ہمارے شعراء جو ہے اس پر جو ہے وہ محنت کریں۔ اور جیسے سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نعتیہ کلام ہے، اشفتہ ماہ روئے پر ناز و ستم گارے، کہ آشفتہ ماہ روئے پر ناز و ستم گارے، اور فرماتے ہیں اب یہ نعت آشفتہ ماہ روئے پر ناز و ستم گارے، یہ مجھے زبانی بھی یاد تھی۔ ہاں، من کشتائے اب روئے آ دل برے ایارم، کہ آشفتہ ماہ روئے پر ناز و ستم گارے، من کشتائے اب روئے آ دل برے ایارم، کہ میں تو مقتول ہو چکا ہوں۔ کہاں سے مقتول ہوئے؟ کس سے مقتول ہوئے؟ ابروئے مصطفیٰ سے، ابروئے مصطفیٰ سے میں مقتول ہوں۔ از زلف پریشان شد خانہ بدوش من، در مصحف روئے او آیات خدا دارم، کہ ان کی پریشان زلف جو ہے اس کو ایسا نہ دیکھیں کہ وہ بکھری ہوئی زلفیں ہیں، بلکہ در مصحف روئے ہو، اس زلف کے درمیان جو چہرہ مصطفیٰ موجود ہے، اس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ارتقاء ہے۔ جس نعتیہ شاعری کو مولانا جامی لے کر چلے، جس نعتیہ شاعری کو مولانا روم لے کر چلے، جس کے بارے میں حافظ شیرازی کہتے ہیں، جس کو شیخ سعدی ذکر کرتے ہیں، ہمارے خطے کے علماء نے، ہمارے خطے کے صوفیاء نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہاں، موجودہ صورتحال جو ہے وہ اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں اس محفل کے اختتام۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب آپ نے ارتقائی منازل اور اس پہ جو آپ نے خوبصورت منظرنامہ اس کا پیش کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ موضوع نکل چکا ہے اسی طرف، اور اب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کئی حوالوں سے گفتگو کی،
فارسی زبان کی اثر انگیزی پہ بھی بات ہوئی. یقیناً آج کے دور میں ہم محفل میں بطور ناطقہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو فارسی کلام سننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے تو سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا. ایک طبقہ وہ ہے جو خانقاہی طبقہ خاص طور پہ، تو وہ بزرگوں سے عقیدت کی بنیاد پہ کلام سننے کے لیے آمادہ ہے، اور سمجھ میں اگر کچھ نہ بھی آئے تو لیکن اس زبان کی شاید اس کلام کی اثر انگیزی کے زیر اثر وہ کلام سن رہا ہے. کیونکہ ابھی ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب نے بھی گفتگو کی، ڈاکٹر کامران قریشی صاحب نے بھی بات کی، جو ضبو حالی ہے ہمارے معاشرے میں فارسی زبان کی، کہ اس وقت ہم اسے نابلد ہوتے جا رہے ہیں انتہائی طور پہ. ہماری یعنی کہ جو ہمارا ورثہ ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو لیکن بزرگوں نے خاص طور پہ بزرگان دین کا جو کلام خانقاہی حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی اثر انگیزی اپنی جگہ قائم ہے. اور اس میں خاص طور پہ مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کا نام ہمارے یہاں سر فہرست ہے. تو ان کا وہ واقعہ بھی کہ جو تنم فرسودہ جہاں پارا کے زیر اجرا یا رسول اللہ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس واقعے کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ کہ جو خانقاہی مزاج ہے جو حضور کے یہاں، کیونکہ نعت کے مضامین میں خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک التجا ہے، ایک مناجاتی انداز ہے، عارفانہ رنگ کے ساتھ ساتھ ایک مناجاتی انداز بھی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو. امیر خسرو نظام الدین اولیاء کو فارسی شاعری میں ہمہ جہت مضامین ملتے ہیں. اس میں مناجات کا پہلو بھی ہے، ندائیہ پہلو بھی ہے، حسن و جمال کا بیان بھی ہے، عشق بھی ہے، ہجر بھی ہے، فراق بھی ہے. یہ تمام زاویہ جہتیں ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت حسین گفتگو فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب جب حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عربی اور فارسی کا امتزاج ان کے کلام سے پیش کر رہے تھے تو مجھے حضرت امیر خسرو کا ایک کلام یاد آ رہا تھا جو فارسی اور ہندی کے امتزاج سے تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا روم کا کلام انہوں نے جو پیش کیا، اس کلام کی جو بحر ہے امیر خسرو کے کلام کی بھی وہی بحر ہے. زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں. جی بالکل، عربی سے فارسی، پھر فارسی سے ہندی. زحال مسکین مکن تغافل یہ فارسی، ورائے نینا بنائے بتیاں ہندی. فارسی شاعری میں جو ہمارے ہاں اردو غزل ہے، اس اردو غزل کے مضامین فارسی شاعری سے ہی آئے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اردو غزل میں محبوب سے ایک حجاب کے ساتھ بات ہوتی ہے اور محبوب کے حسن و جمال پر شاعر کا ارتکاز ہوتا ہے، وہ نعت کے اندر بھی نمایاں ہے. جیسے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نعت ہے جس میں شمائل کا مضمون کمال بیان ہوا. اور یہ ہماری حضرت مولانا جامی کی یہ نعت خواتین کے حلقے میں زیادہ مقبول ہے، مردانہ حلقوں میں کم پڑھی جاتی ہے. جہاں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضرت گل از رخت آموختہ نازک بدنی را، گل از رخت آموختہ نازک بدنی را، کہ بلبل سے تو آموختہ شیریں سخنی را. پھولوں نے آپ کے جسم سے لطافت پائی ہے، نازک بدنی پائی ہے، اور بلبل نے آپ کی آواز سے اپنی آواز میں شیرنی پیدا کی ہے، مٹھاس پیدا کی ہے. تو حضرت مولانا جامی کے بعد پھر یہی حسن و جمال کا مضمون وہ نظر آتا ہے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کے ہاں بھی، کہ جہاں انہوں نے کہا کہ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. اور پھر اس شعر کی تو ہر دور میں گونج رہی ہے.
کہ جہاں حضرت امیر خسرو علیہ الرحمٰن نے کہا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. کیا کہنے تو فارسی شاعری میں یہ حسن و جمال کا عنصر یہ نمایاں ہے. اسی طریقے سے پھر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی نعت کا مطلع بھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، اس نعت کے مطلع کے ساتھ اس نعت کے مقطع میں بھی محبوب سے ایک خاص التفات ہے کہ اس نعت کے مقطع میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است. مخدوم صابر دو تخلص کرتے تھے، ان کے دیوان کے اندر بعض کلام وہ ہیں جہاں پہ احمد تخلص ہے، بعض جگہ صابر تخلص ہے، دونوں تخلص کے ساتھ ان کے دیوان میں کلام موجود ہے. احمد بر عاشقاں بہشت و دوزخ حرام است، اے احمد عاشقوں پر جنت دوزخ حرام ہے. ایجا کہ ایجا رضائے جانا رضوان شدست مارا. کیا بات ہے. یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جنت و جہنم سے بے نیاز ہو کر بس ایک نقطہ پیش نظر رہتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب کو راضی کیسے کیا کیا جائے. بات ہے. محبوب کی رضا وہ منشور حیات ہوتی ہے. تو صوفیاء کرام کے ہاں جو شاعری ہے، اب جیسے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو ایک بلند مقام پر کھڑے تھے، دیکھا کہ لوگ تیزی سے جا رہے ہیں، کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی مندر کی طرف جا رہا ہے، لوگ اپنے اپنے عبادتوں کے مقام کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہر قوم راست راہ ہے کیا کہنے. دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم راست راہ ہے دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا ایک اس کی دانست میں سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس کا ایک دین ہوتا ہے، اس کی ایک قبلہ گاہ ہوتی ہے. تو حضرت امیر خسرو نے بے اختیار فرمایا من قبلہ راست کردم برسمت کج کلا ہے. جہاں پہ آپ کی یہ ترچھی کلا جھکتی ہے اس سے میں قبلے کی سمت سیدھی کر کہ میں قبلے کو بھی براہ راست نہیں آپ کے سجدے سے پہچانتا ہوں. جہاں آپ کی ترچھی کلا جھکتی کج کلا ترچھی کلا جہاں جھکتی ہے وہاں سے میں قبلے کی سمت کا تعین کرتا ہوں. پھر ایسی ہی فارسی ادب کی زود گوئی اور فارسی ادب کا کمال حضور غوث الاعظم کے ہاں نظر آتا ہے کہ جب ایک آپ کے خادم سے گھر کی صفائی کے دوران ایک چینی آئینہ وہ صفائی کے دوران ٹوٹ گیا. اب وہ پریشان ہوا کہ غوث الاعظم آئیں گے تو وہ ناراض ہوں گے. جب غوث الاعظم تشریف لائے تو اس نے مصرے میں اطلاع دی کہ یہ آئینہ ٹوٹ گیا. اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست. تقدیر میں لکھا تھا اس کی ٹوٹ جانا، تقدیر کے ہاتھوں چینی آئینہ ٹوٹ گیا. از قضا آئینہ چینی شکست. تو غوث الاعظم نے بے ساختہ فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اچھا ہوا خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے. تو یہ شعراء کے ہاں زود گوئی، یہ کمالات ان کے ہاں نظر آتے ہیں. پھر ان کے ہاں صرف ایسا نہیں کہ یہ غزلوں میں محدود مضامین ہو، محبوب کے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو. ان کے ہاں غزلوں میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کے غزلوں میں تاریخ بھی ہے، ان کی غزلوں میں قرآنی حوالہ جات بھی ہیں. جیسے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی متعدد نعتیں ایسی ہیں جہاں پہ قرآن کی آیات سے باقاعدہ استدلال ہے، اور قرآن کی آیات کے وہ الفاظ انہوں نے اپنی اس نعت کے اندر شامل کیے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ، ان کے ہاں بس میں اختتام پر ایک امیر خسرو کے، کیونکہ محبوب کے حسن و جمال کی بات ہے اور غزل تو کہتے ہی محبوب سے تکلم کو ہیں، تو حضرت امیر خسرو نے ایک جگہ محبوب سے مکالمہ بھی بیان کیا کہ گفتم کہ روشن از قمر گفتہ کے رخسار منست. میں نے پوچھا کہ چاند سے زیادہ کوئی روشن چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا چہرہ دیکھو، میرا چہرہ ہے. گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار منست. میں نے پوچھا شکر سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری باتیں ہیں. اب یہ طویل کلام ہے، میں مقطع پڑھ رہا ہوں. گفتم
کہ حوری یا پری گفتہ کہ من شاہ بتاں. میں نے پوچھا کہ تو کوئی حور ہے کوئی پری ہے یہ حسن و جمال؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سارے حسینوں سے حسین ہوں، سارے حسین پیکروں کا شاہ. گفتم خسرو ناتواں. میں نے کہا کہ یہ خسرو تو بہت ناتواں ہے. گفتہ پرستار منست. تو وہ کہنے لگا کہ ہوا کرے ناتواں پرستار تو ہمارا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بزرگوں کے کلام کا ایک اجمالی جائزہ ہمارے سامنے پیش کیا. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں مولانا عبدالرحمن جامی کے کلام کا تذکرہ کیا، گلت خطاب مختہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور آپ کے جمال کا ذکر ہوا. تو ہمارے ساتھ نوجوان نعت خواں جناب طلحہ سلطانی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اسی کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گل از رخ مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لب لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جامع رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر
درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختار از جامیے بیچار رسانید سلام از جامیے بیچار رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو مختار شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت سلطانی اپنی عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کا کلام پیش کر رہے تھے. حضرت ڈاکٹر کامران قریشی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک موضوع ابھی ہم نے سنا سرکار علیہ السلام کے جمال کا موضوع. فارسی کی نعت میں دوسرا ایک موضوع حضور کی حاضری جو مولانا جامی کے جیسے تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. تو اب یہ جو مضامین ایک حاضری اور حضوری کے مضامین خاص طور پہ نعت کا ایک موضوع ہے, اور دوسرا جو جیسے بزرگوں کے یہاں ملتا ہے جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک روحانی یا آپ ان کی وارفتگی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی مشاہدات کا بیان جس میں ہے کہ منم خاک سر کوئے محمد اسیر حلقہ بوئے محمد نماز عشق ہر دم می گزارم بپیش قبلائے روئے محمد. اب یہ جو کیفیات ہیں کہ نماز عشق ہر دم می گزارم بپیش قبلائے روئے محمد اور سجود عشق بازاں است ہر دم سجود عشق بازاں است ہر دم با محراب دو ابروئے محمد. اب یہ جو ایک کیفیت ہے عشق کی کہ سجود عشق ہو رہا ہے اور ایک انداز رندانہ, کیونکہ جو اب آپ کہیں کہ اہل معرفت کیا شراب طہورہ کا ذکر, اور پھر وہ جو فارسی کی شاعری میں خاص طور پہ اس کا ایک رنگ ملتا ہے, تو وہ انداز رندانہ پہ اگر آپ تھوڑا سا فارسی ادب میں جو اس کا خاص رنگ ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. حضور اعلیٰ نے کہا تا ساکی مستانم. اب یہ ایک الگ موضوع نکل آئے گا, اوریان و خراباتم و رقصانم و سرشارم. تو یہ ایک طویل موضوع ہو جائے گا. اگر آپ چھیڑتے ہیں تو بس یہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جس رند و مستی کا شعراء کے یہاں ذکر ہے وہ المرء یقیس علی نفسہ, کہ آدمی جو ہے وہ اپنی نفس پر قیاس کرتا ہے. تو اگر زحال مسکین جیسے انہوں نے کہا کہ صنف نازک کے ہاں یہ مردانہ کلام بڑا معروف ہے, ایسا ہی کہا نا آپ نے, ہے مردانہ کلام, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی وہ ان کا کہتے ہیں کہ جی یہ سنائیے زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا. تو یہ اسی طرح حضرت امیر خسرو کے کئی ایک کلام ہیں جو ہمارے یہاں محافل میں پڑھے جاتے ہیں, تو لوگ اپنے حساب سے اس کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں. بزرگان دین کی نظر کہیں اور ہوتی ہے,
اور اول آخر ان کی نظر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتی ہے. جیسے وہ ایک مکمل نعت ہے امیر خسرو کی. ہمارے یہاں محققین جو ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو وہ شک و پنج میں اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ یہ امیر خسرو کا کلام ہے یا نہیں ہے. تو ہم ان کو اسی کیفیت میں چھوڑ کر اس کلام کی طرف آتے ہیں کہ نبی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، تو بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اب آپ یہ دیکھیے وہ حضوری کی بات جو آپ نے کی نا، حضوری کیا ہے؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. تو یہ حضوری ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اسی طرح امیر خسرو کہتے ہیں خبرم رسید این شب کہ نگار خواہی آمد. اب حضرت نظام الدین محبوب الہی کا سوچ رہے ہوں یا محبوب الہی کے شیخ کا سوچ رہے ہوں یا شیخ کے شیخ کا یا شیخ کے شیخ کا، تو ہمارے ہاں جو تصوف میں ہے کہ وہ شیخ جدا نہیں ہے. گر جدا بینی ز حق کے تو خواجہ را، اگر تو نے اپنے مرشد کو حق سے جدا سمجھ لیا تو اپنے آپ کو تو نے کھو دیا، اپنے آپ کو تم نے گم کر دیا، اپنے آپ کو تم نے جو ہے وہ راہ پر بھٹکا دیا. تو لہٰذا حضوری جو شیخ کے سامنے ہوتی ہے وہ در حقیقت حضوری یہ ہوتی ہے کہ شیخ نے جس کے ذکر سے یہ مقام حاصل کیا ہے اس وحدہ لا شریک کی تجلیات شیخ پر وارد ہو رہی ہیں، اور اسی تجلیات پر یہ شعراء یہ عرفاء جو ہے اپنی نظر رکھتے ہیں، اور اسی کیفیات میں یہ اشعار ان کے یہاں سے پنپ رہے ہوتے ہیں. ہر لہجہ بشکل یہاں، مطلب آپ دیکھیں نا یہ مولانا روم کا یہ جو کلام ہے. اسی طرح نمی دانم چے آخر چون دمے دیدار می رقصم، تو یہ جو اشعار ہیں جو ہمارے یہاں محافل میں بھی پڑھے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں. پھر ایک شعر کا انہوں نے ذکر کیا، میں ارتقاء کے اوپر پھر پلٹ کر آتا ہوں. آپ نے وہ رندانہ کہا تو اس وجہ سے اس طرف نکل آئے. تو ارتقاء یہ ہے کہ امیر خسرو نے کہا کہ تو من شدی من تن شدی، تو تن شدی من جا شدی، تاکس نہ گویت بعد ازی من دی گرم تو دی گرم. اب اس کا ارتقاء دیکھیے، اسی شعر اسی مضمون کا ارتقاء دیکھیے. یہ فارسی ادب کا تقدیسی یا نعتیہ ارتقاء ہے. کاش کہ اب اس دور میں بھی پیدا ہو جائیں. حضور اعلیٰ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر، عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر، او درمن و مندر وے سر ریست زی اسرار. یہاں انہوں نے غیر کی بات ہی نہ کی. مطلب وہ جو اندیشہ تھا نا تاکس نہ گویت بعد ازی، حضور اعلیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اندیشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے. تو یہ اس کی ارتقاء ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ اس کی گنجائش ہی کو نہیں رکھ رہے کہ یہاں اس کی کوئی گنجائش نکلے کہ تاکس نہ گویت کا کوئی لمحہ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لمحے کی بات ہی نہیں ہے. سر ریست زی اسرارم. تو یہ رازوں میں سے ایک راز ہے کہ عشق آمد شد ساری چوں بو بغلاب اندر، او در منو مندر وے سر ریست زی اسرارم. میرا خیال سے ٹائم آپ کا ہو رہا ہے، چلیں. اصل میں یقیناً یہ موضوع ہے، لیکن ہم تھوڑی سی آگے گفتگو بھی کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں ایک خاص طور پہ ابھی میں نے اس موضوع کی طرف اس لیے لے کر آیا کہ فارسی کا ایک بڑا ذخیرہ ہماری جو محافل میں بھی خاص طور پہ سما کی محفلوں میں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ایک عارفانہ رنگ کا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی ایک روشنی آپ ڈال دیں. اور آپ نے ایک بات کی تو میں چاہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی بھی وضاحت دیں. آپ نے کہا کہ مرشد کو الگ نہ سمجھو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی ایک ہلکی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں کئی جہتوں میں لوگوں کے یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی اگر دیکھیں مرشد کو، میں نے وہ شعر پڑھا نا، یہ مولانا روم کا ہے، گڑ جدا بینی ز حق کے تو خواجہ را، گم کر ہم متن و ہم دیوا جا رہا. کہ اگر تو نے اپنے خواجہ کو حق سے جدا جانا تو پھر آپ نے راہ کو، مطلب آپ جب اپنے شیخ کے پاس گئے ہیں تو مقصد کیا ہے؟
مرشد کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موصل الی اللہ ہے، یہ اللہ سے ملانے والا ہے. تو اگر آپ اللہ کی راہ سے اس کو جدا سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جانا ہی جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے. تو آپ نے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ راہ حق پر ہے، یہ راہ راست پر ہے. آج کے دور میں تو پیران اعظام کی، مرشدان اعظام کی اور مشائخ اعظام کی، کچھ کلاہوں کی کوئی کمی و بیشی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جیسا کہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، تو اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کتاب کو اپنا رہبر بنا کر پھر شیخ کی تلاش میں جائے، تو آج کے دور میں بھی لوگ موجود ہیں اور پیران اعظام موجود ہیں. لیکن آپ نے ان کے بارے میں طے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ موصل الی اللہ ہیں، اللہ سے ملانے والے ہیں. اگر آپ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ اس راہ پر. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف اصل میں ایک سوال بڑا قیمتی آج کے اس موضوع سے متعلق ہے کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ یہ فارسی ادب جو ہماری معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک بڑے علمی درجگاہ سے آپ کی وابستگی بھی ہے، تو آج کے دور میں فارسی ادب پہ ہمارے یہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح کا کام ہو رہا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور ہم دوبارہ سے فارسی زبان کو کس طرح اپنے معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا ایسے تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے کم ہمارے جو بزرگوں کا علمی ورثہ ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں میں محفوظ بھی ہو سکے اور وہ صحیح طور پہ منتقل بھی ہو سکے. تو اس وقت اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی اس حوالے سے کام ہو کہ اس دور میں حاضر میں جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا اگر کوئی حوالہ آپ پیش کر سکیں، اور آگے کے حوالے سے بھی اگر اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ جس سے ہمارا یہ علمی ورثہ محفوظ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہاں بھی کئی بزرگوں کا ذکر ہوا، تو ایک بزرگ کا ذکر میں بھی کرنا چاہوں گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ فارسی زبان جو ہے وہ بڑا ایک ذریعہ رہی ہے ابلاغ کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا. حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہے تو ان کا کلام پنجابی زبان میں بھی ہے اور فارسی زبان میں بھی ہے، اور بہت دل نشین کلام ہے. یہ کلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نثر اور ایک نظم. تو نظم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے نہ بھی سمجھ پائیں پوری طرح تو بھی سماعتیں آپ کی جو ہیں اس سے محظوظ ہوتی ہیں. تو حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کا بس ایک شعر جو ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ ہر کے بروئے محمد شد فدا، ہر کے بروئے محمد شد فدا، کہ ہر شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر قربان ہے. میر اسد او در مراتب اولیاء، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر فدا ہو جائے تو پھر وہ اولیاء کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے. جہاں تک فارسی زبان و ادب کا تعلق ہے اور موجودہ صورتحال، تو فارسی زبان کے ہمارے یہاں سے تدریسی جو عمل ختم ہو گیا، اس کا ایک نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہم اس روایت سے کٹ گئے جو فارسی زبان کی روایت تھی، جو علوم فارسی زبان میں تھے، وہ کتابیں جو فارسی زبان میں تھیں، ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فارسی زبان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بڑی کتابیں اس میں لکھی جا رہی ہیں، بڑا عارفانہ کلام بھی اس میں موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سائنسی علوم پر بھی جو ہے وہ فارسی زبان میں بڑی کتابیں موجود ہیں اور مستقل اس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے ایران کے مختلف شہروں کی سیاحت کا موقع ملا، اور وہاں جو ان کے تعلیمی ادارے ہیں اور اس کے ساتھ جو تحقیقی ادارے ہیں وہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ فارسی زبان میں جتنا کام موجود ہے اور جتنے علوم پر وہاں تحقیق ہو رہی ہے، ہم فارسی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ان تمام سے یکسر محروم ہو گئے. یہی صورتحال ہماری عربی زبان کے حوالے سے بھی ہے کہ عالم عرب میں جو کچھ چھپتا ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے، اگر ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو پھر ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نابلد رہ جاتے ہیں. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فارسی زبان ابتدائی جماعتوں میں پہلے پڑھائی جاتی تھی، ابتدائی زبان ہی پڑھائی جاتی تھی،
لیکن اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ فارسی زبان کی حاصل ہو جائے گا. چھٹی جماعت تک میں نے جی بالکل ایسے ہی ہے، فارسی بھی اور عربی زبان بھی، اور اب دونوں زبانوں کا یہ حال ہے. تو ایک تو یہ کہ ان زبانوں کو جن کا ہمارے ساتھ ایک تہذیبی تعلق ہے، ان زبانوں کی تدریس جو ہے وہ ضرور کی جائے. اور پھر دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں نعت خوانی کا سلسلہ ہے اور اس میں جو مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، تو نعت خوانوں کو چاہیے کہ کوئی کلام جو ہے فارسی زبان میں خاص طور پر جو اساتذہ کا ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وضاحت بھی کرتے جائیں، بتاتے جائیں، تاکہ لوگوں کو ایک فارسی زبان سے بھی جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا اس زبان کے ساتھ ایک تعلق جو تھا، بہت گہرا تعلق تھا، اب ختم ہو گیا. حالانکہ اردو زبان ہی نہیں بلکہ کئی زبانیں ایسی ہیں جن پر فارسی زبان نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور ان کو پروان چڑھائے ہیں. اردو زبان کے ساتھ تو اتنا گہرا تعلق ہے کہ کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جو فارسی زبان کے ہیں، جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح سے فارسی کے کئی کلام، جیسا بھی ایک کلام پڑھا گیا، تو اب یہ اتنا معروف ہو چکا ہے کہ ہم پوری طرح بھی اس کو نہ سمجھیں، لیکن کسی حد تک ہمیں بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے جو ہے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبانیں جیسے عربی، فارسی جو زبانیں ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، تہذیبی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، تو ان کی تدریس جو ہے وہ ابتدائی جماعتوں پہ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ جو ہماری محافل ہیں جو بڑا ایک ذریعہ ہے ابلاغ کا، تو ان میں بھی کوشش کر کے جو ہے ان کلاموں کو جو ہے وہ جگہ دینا چاہیے. بہت شکریہ. بہت خوب تجاویز آپ نے پیش کی، اور یقیناً جیسے آپ نے نعت خوانوں کی بات کی، تو یہ خاص محافل میں تو آج بھی پڑھا جاتا ہے، خاص طبقہ بزرگوں کا آج بھی موجود ہے جو محفلوں میں کلام سنتا ہے. لیکن اگر ہم عمومی طور پہ بات کریں، کیونکہ وجہ وہی ہے کہ زبان سے نابلد ہے، خود نعت خواں بھی نہیں جانتے، صحیح تلفظ بھی نہیں جانتے. کئی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نعت خواں جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تلفظ کی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کہ کئی مثالیں ہمارے علامہ فیصل صاحب نے بھی ہمیں دی ہیں، کئی محافل کا احوال ہمارے سامنے بیان کیا ہے، وہ بھی موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج وہ اساتذہ بھی ہمیں ہمارے درمیان میسر نہیں رہے. یہ بھی ہماری ایک بڑی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ ہماری کیا کہنا چاہیے کہ ہماری بڑی کمی ہے کہ ہم آج ایسے اساتذہ ہمارے درمیان میسر نہیں ہیں. بہرحال یہ آج کی محفل یا آج کی نشست جو ہے، یکم محرم الحرام آج کا دن ہے، اور محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. تو یقیناً جب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر آگے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا سلسلہ. تو یہ مناقب کے حوالے سے خاص طور پہ تو میں علامہ فیصل عزیزی صاحب آپ سے اور ایک سوال منقبت نگاری کے حوالے سے خاص طور پہ میں لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ابرار بھائی امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کریں. پھر میں فارسی میں تو نہیں لیکن اردو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے بھی 2 شعر پیش کروں گا، تاکہ کیونکہ آج ان کا دن ہے تو وہ بھی شامل، آج ہم اس کو بھی شامل کریں. اور منقبت نگاری، اب کیونکہ ہم نے عارفانہ رنگ پہ بھی بات کی، نعتیہ اور حمدیہ موضوعات پہ بات کر لی، تو ایک گوشہ رہ گیا ہے منقبت نگاری، اور اہل بیت کے حوالے سے بھی خاص طور پہ ہم گفتگو تھوڑی سی اس میں شامل کریں گے. تو بے شک تقدیس ادب میں مناقب کا بھی حصہ ہے، اور بہت بڑا حصہ ہمارے اسلاف نے مناقب اولیاء کرام کی لکھی ہے. شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی مقام کے حضور، تو وقت بھی یقیناً، اور یہ موضوع یقیناً بہت وسیع ہے، اور آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے پھر دوبارہ مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے آپ نے اس نشست کو آراستہ کیا. 1-2 اشعار میں انتخاب کر رہا ہوں. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی
یعنی حسین ابن علی جان اولیاء ذوق دیگر بجام شہادت ازو رسید ذوق دیگر بجام شہادت ازو رسید شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء چو صاحب مقام نبیوں علیست ہو چو صاحب مقام نبیوں علیست ہو ہم فخر انبیاء شد ہم شان اولیاء دارد نیاز حشر خود امید با حسین دارد نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء است حشر محبان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام کی شان میں اپنا بھائی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جیسے میں نے منقبت سے قبل کہا کہ فارسی کی منقبت نگاری کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرنا چاہیں تو علامہ صاحب جب میں آپ سے شروع کروں پھر میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. اور ابھی الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منصور صاحب نے, میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو کیونکہ محفل ہمارا وقت ذرا بالکل تو اگر تھوڑا سا چند جملوں میں اگر آپ اس پر روشنی. میں بالکل بس دو شعر منقبت کے دو الگ شخصیات سے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے جو مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی منقبت کہی, اس کا مقطع ہے نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم. مجھے نظام الدین کو یہ کہتے ہوئے حیا آ جاتی ہے جب میں کہتا ہوں علی جیسے شاہ کا بندہ. نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم ولیکن قمبر او را یک کمینہ گدا باشد. لیکن میں علی کے غلام قمبر کے غلاموں میں سب سے کم درجے کا ایک غلام ضرور ہوں. اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولائے کائنات کی منقبت جب کہی کہ علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کہ بعد از محمد شد بشیرن نذیرہ. تو یہ صوفیاء کرام کے ہاں نعت غزل منقبت تمام زاویے جہتیں فارسی میں ملتی ہیں. اور فارسی کی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا جب فارسی سرکاری زبان تھی کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. لیکن اب وہ روایت ٹوٹ گئی. لیکن ہم اپنے صوفیاء کرام کی نعتوں اور منقبتوں سے اگر جڑے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ فارسی کی شد بدھ رہے گی. ڈاکٹر صاحب میں بھی چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. پھر میں ڈاکٹر صاحب مولانا روم کا ایک مصرع ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اے مرا تو مصطفیٰ اے مرا تو مصطفیٰ منچو عمر اے مرا تو مصطفیٰ منچو عمر از برائے خدمتت بندم کمر. کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس دنیا پر حکمرانی کی اور ان کے غلام ہو گئے, تو اے مسلمانوں آج ان کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی عمر کی طرح
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ میں ڈال دیجئے۔ اب اس کا ارتقا دیکھیے، یہ تو مولانا روم ہے۔ حضور اعلیٰ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں تا یافتہ ہم خبر اسباب علوم دل دادا بمہر شاہ حیدر کرارم، کہ یہ جو کچھ علوم کی مجھے خبریں آ رہی ہیں یہ باب علوم سے آ رہی ہیں۔ یہ جو علوم کی خبریں ہیں تا یافتہ ہم خبر اسباب علوم دل دادا بمہر شاہ حیدر کرارم، کہ جب میں نے حیدر کرار کے در پر اپنا سر اپنا دل گروی رکھ دیا تو یہ علوم کی بارش میری طرف نازل ہوئی۔ تو یہ فارسی ادب میں جو ہے یہ ان کا تقدیسی ارتقا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر منصور صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید، اور وقت چونکہ بڑا قلیل ہے ہمارے پاس، میں صرف آپ سے کیونکہ منقبت کی بھی بات ہو رہی ہے، ہم نے اس سے پہلے فارسی کی تقدیسی ادب کے ارتقاء کے حوالے سے گفتگو، نعت کے حوالے سے اور دیگر مضامین کے حوالے سے بھی کی۔ آپ کا خود ایک اپنے خاندان، آپ کے دادا حضرت عزیز الاولیاء، آپ کے دادا خود ایک بہت مایہ ناز شاعر بھی اور کلام بھی ان کے موجود ہیں، تو آپ اس فارسی میں خاص طور پہ نعتیہ ادب کو اور کی منقبت نگاری کے حوالے سے اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنے محترم جناب ابرار بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کی محافل انہوں نے اس کا ابتدا کیا ہے۔ کم از کم میرے علم میں پہلا پروگرام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ چونکہ اذان ہو رہی ہے، بہت ہی قلیل وقت ہے اور چند بس کلمات ہی ہوں گے، اور جن ہستی کو آپ نے یہاں دعوت دی ہے، جامعہ کراچی کے استاد ہمارے ساتھی شفیق صاحب، ڈاکٹر شفیق اور ڈاکٹر علامہ قریشی صاحب یہاں موجود ہیں، اور دیگر صاحبان سے میں چونکہ ابھی واقف نہیں ہوں، لیکن یہ بڑا مبارک وقت ہے کہ آپ نے آج کے دن یہ پروگرام منعقد کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر کامران قریشی کے میں ابتدائی وقت میں جب 2004-05 میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے چند ایام جو ہے ہمیں باقاعدہ طور پہ منانے چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر شاہ محمد تبریزی، انہوں نے کچھ بات کی تھی، تو اس حوالے سے میں ان کو لے کے حاجی صاحب کی طرف گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کامران صاحب۔ تو صرف وہ ایام ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں ان جو شخصیات ہمارے اکابرین ہیں ان سے روشنی لینے کے لیے یہ پروگرام جو ہے ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور ان کے کلام سے، ان کی شخصیات سے، ان شخصیات کے مختلف پہلوؤں سے ہم ان پروگرام کے ذریعے نہ صرف روشناس ہوتے ہیں بلکہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ابرار بھائی کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بلایا۔ اذان ہو رہی ہے، چونکہ نماز میں بہت کم وقت ہے، تو پروگرام میرے خیال میں جو الفاظ مجھے ظاہر ہے کہ آپ لوگ بڑی طویل وقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 120 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو میرے خیال میں ریسٹ بھی لیں، نماز پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ ابرار بھائی اس طرح کے پروگرام آئندہ ضرور منعقد کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ حضرات گرامی، یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ایک نشست میں جس کی ہم کہیں گے سیرابی نہیں ہو سکتی، اور یہ تشنا طلب ہے نا، بالکل ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر شاعر پہ ایک علیحدہ پروگرام ہو تو شاید ہم کچھ سیرابی ہمیں حاصل ہو، لیکن یقیناً ایک یہ کہ جمالی جائزہ تھا، ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا فارسی ادب کا، اور یقینی ڈاکٹر صاحب کچھ آپ نہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ میں اشرفی کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان سے میرا کافی پرانا تعلق رہا ہے، اور یہ جامعہ کراچی میں جس وقت پی ایچ ڈی کے حوالے سے آئے تھے تو میں
ان کا منتظر رہا، لیکن یہ دوبارہ میرے پاس آ نہیں سکے، ورنہ آج میرا مسئلہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے. میں انشاءاللہ ابھی پروگرام کے بعد بات بیان کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ آئیے، انشاءاللہ مستفید ہوئیے، دنیا مستفید ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو حضرات گرامی، یقیناً یہ موضوع ہمارا ایک بڑا طویل موضوع تھا، اور میں ممنون و مشکور ہوں اپنے تمامی شرکاء کا، بالخصوص ڈاکٹر کامران قریشی صاحب کا، اور خصوصی طور پر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کا، اور ہمارے انتہائی محترم ہمارے سرپرست بھی میں کہوں ہمارے علامہ فیصل عزیز صاحب کا، ڈاکٹر منصور صاحب کا، طلحہ سلطانی صاحب کا، اور ابرار بھائی کا، کہ جنہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا. یہاں پہ ہمارے ساتھ یقیناً جتنے احباب مدثر طارق موجود ہیں، ولید ہیں، علی ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ٹیکنیکل فیسلٹیز کو سنبھال رہے تھے آج کے اس نشست کی. تمام کا شکریہ. اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، سبی الدین حسینی صاحب تھے، اور دیگر میں بھی دیکھ رہا تھا، کئی لوگ نے کامنٹس بھی کیے. میں تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، جو لوگ اپنی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے لائیو سیشن کے دوران، ان تمام کا بھی شکریہ. یقیناً آپ لوگ کی حوصلہ افزائی سے ہی ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اس طرح کی نشستوں کا باقاعدگی سے کوئی اہتمام کر سکیں. انشاءاللہ محرم الحرام کے ایام شروع ہوئے ہیں، تو اس میں بھی مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے ذریعے تمام پروگرام منعقد ہوں گے. آج چونکہ پہلی محرم ہے اور حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے آخر میں بس اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام سے اجازت بھی لوں گا، اور کیونکہ وقت یقیناً ہو گیا، صرف 2 شعر میں منقبت کے، اس لیے کہ تبرکاً کہ یہ حصہ شامل ہو اور آج کا دن جو ہے ہمارا اس خالی نہ رہے. تو اس کلام کے ساتھ ہی میں آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا، اور تمام احباب کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. تو شعر پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا کہ دعائے خاص پیغمبر عمر فاروق اعظم ہے، نشان رحمت داور عمر فاروق اعظم ہے، شہ لولا کے نے کو لقب فاروق کا بخشا، کو ہے دین کے مظہر عمر فاروق اعظم ہے، اور رخ سبتے نبی کو چومتے تھے وہ نگاہوں سے، رخ سبتے نبی کو چومتے تھے وہ نگاہوں سے، فدائے آل پیغمبر عمر فاروق اعظم ہے، فدائے آل پیغمبر عمر فاروق اعظم ہے، اور سرور عشق سے توڑا غرور کیسر و کسرا، مہے توحید کے خوگر عمر فاروق اعظم ہے، اور رشید ان کی محبت بھی شعار اہل سنت ہے، صحابی شہ کوثر عمر فاروق اعظم
रुखे ज़िब्ते नबी को चूमते थे वो निगाहों से, रुखे ज़िब्ते नबी को चूमते थे वो निगाहों से, फिदाए आले पैगंबर उमर फारूक आज़म है, और रशीद उनकी मोहब्बत भी शियारे अहल सुन्नत है, रशीद उनकी मोहब्बत भी शियारे अहल सुन्नत है, सहाबी शहे कौम